बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफ़ुल खबीर। क़द जाअकुम बस्साइरु मिर रब्बिकुम फ़मन अबसर फ़लिनफ़्सिही वमन अमिया फ़अलैहा वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। वकज़ालिक नुसर्रिफ़ुल आयाति वलियक़ूलू दरस्ता वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून। इत्तबि' मा ऊहिय इलैका मिर रब्बिक ला इलाहा इल्ला हु व अअरिद अनिल मुशरिकीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और तौफ़ीक इनायत से इस वक़्त मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ तौहीद और रद्द शिर्क पर। पिछले प्रोग्रामों में मैंने अल्लाह ताला की रहमत से नमाज के बाद तस्बीहात पर जो कलिमात हैं उनके बारे में बताया कि वो दलालत करते हैं इस बात पर कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में वाहिद है, तन्हा है और कायनात को पैदा करने, चलाने, जानने में तन्हा है और इसलिए वो मुस्तहिक की इबादत भी सिर्फ तन्हा है। और वो तस्बीहात थी, तो जब वो तस्बीहात मैं ज़िक्र बयान कर रहा था तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि नमाज के बाद अमूमन हम एक और ज़िक्र करते हैं, तो क्यों ना उस ज़िक्र के हवाले से भी तौहीद खमसा पर गुफ्तगू कर दी जाए। वो ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कलमे का हिस्सा भी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुरान करीम में ये बार बार लफ्ज़ आया है ला इलाहा इल्लल्लाह। और हदीस में ज़िक्र आता है कि अफजल ज़िक्र, कि ये सारे अज़कार से बहुत शान वाला और फजीलत वाला है ला इलाहा इल्लल्लाह। अहादीस के अंदर जो इसकी फजीलतें हैं वो आप ज़िक्र की मजालस के अंदर अहले इल्म से, मशाइख से सुनते रहते हैं कि ये कितनी फजीलत वाला ये ज़िक्र है। अल्लाह ताला हमें ये ज़िक्र नसीब फरमाए और हमारा कलिमा जो है वो भी यही ज़िक्र ही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हम नमाज में भी पढ़ते हैं, कलमा भी, कलमा शहादत भी है, कलमा तैयब भी है, तो हर जगह वो ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ते हैं। इसी तरह दुआओं के अंदर भी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो जैसे नमाज के बाद तस्बीहात का हम जिक्र करते हैं तो उसमें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की तस्बीह करते हैं, इसी तरह हम नमाज के बाद भी इस कलमे का जिक्र करते हैं और अफजल ज़िक्र है। और जितनी हम दुआएं पढ़ते हैं नमाज के बाद, हम जब दुआ मांगते हैं तो वो जब दुआ मांगते हैं हम, तो दुआ मांगने के वक़्त जो दुआएं हैं उनमें भी ये कलिमात आते हैं। हज उम्रे पे जाते हैं वहाँ भी ये कलिमात आते हैं, इज्तिमाई तौर पे ज़िक्र करते हैं तो वहाँ भी ये कलिमात आते हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी उसी तरह की ये तस्बीह है, उसी तरह का ये ज़िक्र है जिस तरह का ज़िक्र हम नमाज के बाद तस्बीहात में करते हैं। तो ये मेरे ज़हन में एक ख्याल था कि क्यों ना ला इलाहा इल्लल्लाह की जो फजीलत है वो तो बहुत ज़्यादा है, ज़रा कुरान करीम की चंद आयात में ये ला इलाहा इल्लल्लाह को भी देख लें कि ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना है। और जहाँ ये अल्फाज आए हैं उससे माँ कबल और माँ बाद की आयात में ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना है। तो अल्लाह ताला की तौफीक से आज मैं आपके सामने अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मैं आपके सामने बयान करूँगा।
और जैसा मैंने अर्ज कर दिया, बयान का माना यह है कि मैं चंद आयात ऐसी आपके सामने रखूंगा, पढ़ूंगा, तलावत करूंगा, जिनमें ला इलाहा का माना बयान हुआ है कि ला इलाहा क्या है। इसका एक सबब यह भी है कि हमारे दोस्त जब लोगों को रागिब करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम तौहीद का काम कर रहे हैं अपने ज़ाम में, और तौहीद की जब वो बात करते हैं तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हम कलमे की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं। और जब वो बंदा कलमे के नाम पर आ जाता है, फिर वो लुटता कैसे है? वो लुटता यूं है कि ला इलाहा का तर्जमा जो किया जाता है इल्लल्लाह का, वो खुद साख्ता तर्जमा यूं होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। चूंकि इसके अंदर पहला ला है और वो नफी है उसकी, तो कहते हैं ला इलाहा। अब तर्जमा सुनिए जरा इसका। वो कहते हैं कोई नहीं अजमेर वाला, कोई नहीं बगदाद वाला, और कोई नहीं पाकपतन वाला, कोई नहीं शरकपुर शरीफ वाला, कोई नहीं नहरिया शरीफ वाला, और कोई नहीं जहाँ का भी कोई और वली अल्लाह हो चिश्तिया शरीफ वाला, और कोई नहीं तौसा शरीफ वाला, गोलड़ा शरीफ वाला, यानी जितने भी वो औलिया किराम के मज़ारात या जगह हैं उनका वो नाम लेते हैं। यानी बताया ये जाता है कि ला इलाहा का मतलब ये है कि इनमें कोई नहीं है इबादत के लायक, अल्लाह है। कोई इबादत वाली तो नहीं बात करते, ये कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह है। बस ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिर्फ अल्लाह है। बल्कि वो तकबीरतुल ईमान में इसी का तर्जमा अजीब तरह से लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा, ये मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट इबारत नहीं है। मैं हो सकता है कल को कह दे जी ये एग्जैक्ट लफ्ज दिखाएं, वो एक मैं मफहूम उसका बयान कर रहा हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह और किसी को मत मान, सिर्फ अल्लाह को मान। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला इलाहा में जो नफी है ये पूरी कायनात की हर चीज की, किसी को मान ही ना। अरे अगर इसका ये तर्जमा लिया जाए कि किसी और को ना मान, तो हमारे आलम उलमा में उनको कहता हूँ, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि फिर तो मतलब ये हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह का तकबीरतुल ईमान के मुताबिक कि माँ को माँ ना मान, बाप को बाप ना मान, नऊज़ बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह सब कुछ हुई है। फिर तो ये निस्बतें भी तुम उसकी तरफ ही कर दोगे। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का ना ये मतलब है कि मखलूक में से किसी वजूद के कायल ही ना हो, वो तो वजूद हैं। और ना ये मतलब है कि अंबिया औलिया की अजमतों को बयान ना करो, ना ये मतलब है कि अंबिया औलिया के जो मकामात हैं वो मकाम रहमत नहीं होते। ला इलाहा के अंदर इसकी भी नफी नहीं है, बल्कि जहाँ कुरान में ला इलाहा आया है, आप किसी किताब तौहीद को न देखें, किसी लेक्चर को न देखें, खास का लेक्चर अरबी में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, बल्कि आप यूं करें, कुरान करीम को उठा लें और किसी हाफिज से पूछ लें, खुद ऐसे वर्क गर्दानी शुरू कर दें जहां पर ला इलाहा का लफ्ज आए, उससे अगली पिछली आयतें पढ़ लें, वहां आपको खुद नजर आ जाएगा कि ला इलाहा का मतलब क्या है। खुदा ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या बताया है, रसूल ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या बताया है, कुरान ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या बताया है, और लोग आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर किस तरह लूट रहे हैं। और आप एक सच्चे दिल से, चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आई थी, आप उससे किस तरह लुट रहे हैं, आपको इसका खुद अंदाजा हो जाएगा। आपका ज़मीर बोलेगा, आपकी अंदर जो आपका वजदान है ना, वो बोलेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। तो मैं चंद की आयात आपके सामने चंद मकामात से पढ़ता हूं और सुनिए। मसला ये हुआ कि मुशरिकीन ने ये कहा, औ तातिया बिल्लाह, अल्लाह को ले आओ हमारे सामने। मुशरिकीन ने यह कहा, कद नरा रब्बुना वक़ाल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उनज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। वो कहने लगे या तो मलाइका आ जाएं या हमें रब डायरेक्टली दिखा दो,
یہ حضور کو وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں رب دکھا دیں. تو اس کے جواب میں یہ آیت آتی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. لوگوں سن لو اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی, وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے. آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی, اسے پا نہیں سکتی, دیکھ نہیں سکتی, اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, مگر وہ ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ لطیف ہے, وہ خبیر ہے. یہاں پر یہ دو اسماء حسنہ کیوں آئے ہیں لطیف اور خبیر, اس وقت میں اس حکمت کو بیان نہیں کر رہا. اور پھر فرمایا قد جاکم, یہ اس بات کا جواب تھا. یہاں میں بڑی باریک سی بات کا اشارہ کر دوں. مشرکوں نے یہ کہا تھا ہمیں اللہ دکھا دو, ان کے جواب میں یہ مشرکوں کو کہا گیا کہ تمہاری نگاہیں اسے نہیں دیکھ سکتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے, یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی مشرک نہ اس جہان میں خدا کا دیدار کر سکتے ہیں نہ اس جہان میں خدا کا دیدار کر سکتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان میں خدا کا دیدار کیا مگر اس جہان میں نہیں کیا, وہ تو دوسرے جہان میں چلے گئے. یعنی مشرک نہیں کر سکتے, اللہ جسے چاہے دیدار نصیب فرما سکتا ہے. اور حضور کے یعنی سدرۃ المنتہا کو منتہا اس لیے کہتے ہیں, نیچے کا یہ پار ہے اور وہ آگے دوسرا پار ہے, تو معنی اس کا یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے نیچے نیچے اس پار اس جہاں میں رہ کر کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی. اور جس آنکھ کے دیکھنے کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس نے یہاں تو دیکھا ہی نہیں ہے, اس نے تو وہاں جا کے دیکھا ہے. اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے ایک بار تھوڑا دیکھا ہے, اس نے تو دو بار اس کو دیکھا ہے, جب چاہا اس نے دکھایا. تو یہ ایک باریک سی بات تھی کہ یہ آیت نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کی, یہ تو ابصار ہے, یہ تو ان کے سوال کا جواب ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو نہ اس جہان میں دیکھ سکتے ہیں نہ اس جہان میں. یوم ذلہ محجوبون سورہ مطففین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حجاب میں رہیں گے, وہ پردے میں رہیں گے, وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار وہاں بھی نہیں کر سکیں گے. اب وہ آگے فرمایا جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, بات اور چلی گئی, وہ درمیان کی بات ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اس وحی کی اتباع کریں جو تیری طرف تیرے رب نے کی ہے. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی اللہ مگر وہ, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ. اب یہاں لا الہ الا اللہ نہیں آیا, یہاں لا الہ الا ہو آیا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. قرآن کریم کی عظمتوں کے صدقے جائیں اور اس خالق کائنات کا کلام ہے. یہاں لا الہ الا اللہ بھی آ سکتا تھا مگر الا ہو آیا ہے. یہ ہو کیوں آیا ہے؟ اب پہلے میں اس کی حکمت ایک چھوٹا سا اشارہ کر دوں, پھر میں لا الہ الا ہو الا اللہ کا معنی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, پچھلی آیتوں میں کیا بیان ہوا ہے. ہوا وہ اللہ, قل هو اللہ احد, وہ اللہ, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا ہو, اس کے سوا, کس کے؟ وہ کون؟ اللہ. اچھا اب وہ کیوں کہا گیا؟ یہاں الا اللہ کی بجائے ہوا کیوں آیا؟ یہ ضمیر کے ساتھ کیوں اس طرح سے ذکر آیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ پیچھے ایک بحث چل رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے ہمیں لولا انزل علینا الملائکۃ او نرا ربنا, مسئلہ یہ تھا ہمیں رب دکھاؤ, او تأتی باللہ,
اللہ کو ہمارے سامنے لے آؤ تاکہ ہم دیکھیں. اور وہ پچھلی قوموں نے بھی یہی کہا تھا, ان کو بھی یہ اس لیے سنایا گیا تھا, مشرکین مکہ کو ہے, یہود و نصارہ کو, کہ یہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو نا کہ ہمارے سامنے ایسی کتاب آئے, یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, لکھی لکھائی کتاب نیچے آ جائے, اللہ ہمیں دکھا دو. وہ کر رہے تھے دیکھنے کا مطالبہ. تو یہاں ہوا آیا ہے, یہ اس کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ سن لو, وہ اللہ جس کا ادراک آنکھیں کر ہی نہیں سکتی, وہ کسی کے وہم و گمان میں اپنی ذات کے اعتبار سے آ نہیں سکتا. جب وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا, وہ اس سے بلند ہے, تو پھر ذرا یہ تو سوچو کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ. سنو, آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور وہ ہے جو فہم و ادراک سے بلند ہے, جو عقلوں سے بلند ہے. ایک تو یہ بتایا اس کے سوا کوئی اللہ نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور ساتھ جو ان کا ہمیشہ مشرکوں کا سوال ہوتا تھا نا, بڑے باریک طریقے سے ان کا جواب دے دیا. اب قرآن میں لفظ ہوا کو دیکھیں, میں نہیں بتاؤں گا, وہ آیات نہیں پڑھوں گا. اس ہوا کی قرآن میں آیات پڑھ لیں. جہاں جہاں ہوا لفظ قرآن میں آیا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ, جہاں بھی ہوا آیا ہے, قل ہو اللہ آیا ہے, اس کا یہی معنی ہے کہ وہ اللہ جس کی صفات کی تو تمہیں کچھ معرفت میرے حبیب نے تمہیں بتا دی ہے, بس اسی پہ اکتفا کرو. باقی رہی اس کی ذات کی بات, تو پھر وہ ہے جو کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اس لیے صوفیہ جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو جب ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو وہ وجد میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آنے والا, کسی کی اس کی ذات سمجھ میں نہیں آنے والی, ہم اسے جانتے, بس اتنا جانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے. اپنی قدرتوں سے اس نے اپنی کچھ صفات کی معرفت عطا فرمائی ہے. ہم اس کی صفات سے تو اس کو جانتے ہیں کچھ جتنا اس نے عطا فرمایا, باقی رہی اس کی ذات کی بات. اللہ وہ ہے جسے کوئی نہیں جانتا. تو یہ ایک بات آ گئی تھی میرے سامنے, لا الہ الا ہو, معنی اس کا وہی ہے لا الہ الا اللہ. اب جب یہ لا الہ الا ہو آیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو یہاں جو لا الہ میں اس مقام پر نفی کی گئی ہے, وہ مزارات کی ہے, وہ انبیاء کی ہے, وہ اولیاء کی ہے. یہ وہ کن کو کہا گیا کہ وہ نہیں ہے, لا الہ نہیں, کون؟ اس سے پہلی آیت کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 106 ہے جو میں نے پڑھی ہے, اس سے پہلے پڑھ لیں. پہلے تو یہ بات لمبی ہو جائے گی, 96 آیت کو دیکھ لیں. فالق الاسباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم وهو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور سورج اور چاند کو حساب رکھا ہے, یہ ٹھہرائی ہوئی بات ہے ایسی ذات کی کہ جو قادر بڑے علم والا ہے. حافظ محمد جونا گڑھی کا یہ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. پہلے تو یہ فرمایا, اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا, اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا, اور جو اس نے ستارے, اور وہ ایسا جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں, خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کرو. بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں. اب میں لا الہ الا اللہ کا معنی بتانے لگا ہوں آپ کو. مشرکین کے خدا تھے چاند, سورج, ستارے.
پہلے ان کا بیان آ گیا. فرمایا جہاں تک تاروں کا تعلق ہے وہ اس لیے تو نہیں بنائے گئے جو تم نے سمجھ لیا ہے. تم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ تارے خدا ہیں اور ان کی مدد سے خدا نے کائنات کو بنایا ہے اور ان کی مدد سے خدا کائنات کو چلاتا ہے. وہ چلیو وہ ام کو یہ تم نے کہاں سے گھڑ لی ہے یہ بات. یہ ستارے یہ نہیں کام کرتے. تو ستارے کیوں بنائے گئے ہیں؟ یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ جب تم سفر کرتے ہو تو ان کے ذریعے سے تمہیں روشنی دی جاتی ہے خشکی میں اور دریا میں. ان کے ذریعے سے تم وہ سمتیں معلوم کرتے ہو اور جب تم اندھیرے میں چلتے ہو تو یہ روشنی دیتے ہیں. اور دوسری جگہ ان کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ ان سے آسمان کو مزین کیا گیا ہے. اور ایک جگہ یہ مقصد والا کا جعلناہا رجوما للشیاطین. ایک جگہ یہ مقصد بیان کیا گیا کہ شیطان جب وہ کاہنوں کو بتانے کے لیے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو مارا جاتا ہے. یعنی راہ بتانے کے لیے، رستہ بتانے کے لیے، روشنی کے لیے، آسمان کو سجانے کے لیے اور شیطانوں کو مارنے کے لیے. یہ ہے مقاصد ان کے ستاروں کے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. اور ذرا کوئی دھیان کرے، کوئی علم والا ہو تو اس کو سمجھے تو صحیح ہم نے کیسے کھول کھول کر لوگوں کو یہ بیان کر دیا ہے. جو خبر رکھنے والے ہیں ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ ستارے نہ اس کی ذات کا حصہ ہے، نہ تخلیق کا ہے، نہ تدبیر کا ہے. دوسرا سورج اور چاند یہ تو حساب کے لیے ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. ان کی دو ڈیوٹیاں ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے گرمی دینی ہوتی ہے سورج نے چیزوں کے پکنے کے لیے اور روشنی دینی ہوتی ہے اور انہوں نے اپنے جو حساب ہے مہینوں کا ان کے حساب سے ہفتوں کا ایک تو یہ ہے. اور اس کے اندر ایک لفظ ہے والقمر قدرناہ. یہ ہمارے حکم کے مطابق چلتے ہیں. اور یہاں ان کا مقصد بیان کیا گیا. جو تم نے ان کا مقصد بنا رکھا ہے نا کہ یہ میرے شریک ہیں، سن لو یہ میرے شریک نہیں ہے، یہ میرے حکم کے تابع ہیں اور ان کو میں نے یہ ڈیوٹیاں دی ہیں اور ان کے لیے میں نے یہ ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے. انہوں نے یہ کام کرنے ہیں، یہ خدا نہیں ہے. پہلے سورج چاند تاروں کا ذکر آ گیا. اب میں لا الہ الا اللہ کا مطلب بتانے لگا ہوں آپ کو. سورہ انعام اگلی آیت اس کے بعد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو تم نے جنوں کو خدا کا شریک بنا لیا ہے اور اللہ نے تو ان جنوں کو پیدا کیا ہے اور تم نے گڑھ لی ہے یہ بات کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں بغیر علم. اور تم نے کسی علم کے بغیر، جہاں قرآن میں یہ بغیر علم آئے گا وہاں اس میں اس بات کا رد ہوگا کہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارا دین منزل من اللہ ہے. انہوں کو چیلنج دیا کہ تمہارے پاس تو علم ہی نہیں ہے اور خواہ مخواہ تم علم کا دعویٰ کر رہے ہو، یہ کوئی علم نہیں ہے. تم نے جنوں کو اور جنیوں کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ. جنوں کو شریک بنایا، بابے نہیں. جب ہمارے دوست لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں نا، کوئی نہیں اجمیر والا، کوئی نہیں بغداد والا، آگے لا الہ ہے اور پہلے لا الہ کی تشریح کی گئی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ. جنوں کو انہوں نے معبود بنایا تھا، الہ بنایا تھا، خدا بنایا تھا. سورج کو، چاند کو، زمینی خدا، آسمانی خدا یہ بنائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے گھڑ لیے ہیں. سبحانہ وہ اس سے پاک ہے
کس سے؟ کہ یہ چاند سورج اور جن اور جننیاں یہ اس کے شریک ہوں یا بیٹے بیٹیوں سے وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، وہ اس سے بلند ہے جس کی نسبت تم اس کی طرف کرتے ہو۔ اب معنی یہ نکلا یہاں تک یہ بات آنے کے بعد کہ نہ چاند نہ سورج نہ جن نہ جننیاں، نہ اس کی یہ اولاد ہے نہ اس کے یہ شریک ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ذالکم اللہ بدیع السماوات والارض، سن لو زمین کو بھی میں نے پیدا کیا، آسمان کو بھی میں نے پیدا کیا۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کی بیوی ہے، کہ جس نے بیوی نے یا اولاد نے ان چیزوں بیٹے بیٹیوں نے پیدا کرنے میں کوئی مدد کی ہو۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، سن لو ہر ایک چیز کو صرف اس نے پیدا کیا ہے، نہ جننیوں نے نہ جنوں نے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر ایک چیز کو وہ تنہا جانتا ہے، نہ جاننے میں علم میں اس کی جننیاں اس کے علم کی حصے دار ہیں، نہ پیدا کرنے میں نہ چلانے میں، نہ آسمان نہ سورج نہ چاند۔ دیکھیے آیتوں کا جوڑ، اور کمال ہو گئی ہے۔ آگے سنیں ذالکم اللہ ربکم، واہ 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 واہ، یہ ہے تمہارا رب جس نے بنایا چلایا اور وہ اپنی ذات میں تنہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی خدا اس کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے بغیر، خالق کل شے، ہر چیز کو تو اسی اکیلے نے بنایا ہے، ہر چیز کو۔ اب جب وہ ذات میں پانچوں توحیدیں یہاں آ گئی، وہ ذات میں تنہا ہے، وہ بنانے میں تنہا ہے، وہ چلانے میں تنہا ہے، وہ جاننے میں تنہا ہے، بکل شیء علیم۔ تو یہ جب تمہارا رب ہے تو فاعبدوہ، پھر ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ عبادت کے مستحق کیسے ہو گئے ظالموں؟ عبادت کا مستحق تو صرف میں ہوں، کیونکہ بنانے والا چلانے والا میں ہوں۔ جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا ہے، کہیں بیوی فرض کر لی، کہیں بیٹے فرض کر لیے، کہیں سورج چاند کو کر لیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، یہ وہ لا الہ کا ترجمہ ہے جو سورہ انعام بتا رہی ہے، یہ وہ لا الہ کا ترجمہ ہے جو رب العالمین نے خود بتایا ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے، لا الہ الا ہو کا ترجمہ ہے جو مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ اب حافظ ابن تیمیہ لا الہ الا ہو کا، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اگر یہ کریں کہ قبروں پہ نہیں جانا، پیروں کو نہیں ماننا، فقیروں کو نہیں ماننا، ہاں پیروں کو پیر سمجھ کر مانتے ہیں، فقیروں کو فقیر سمجھ کے مانتے ہیں، ملائکہ کو ملائکہ سمجھ کے مانتے ہیں۔ اب اس آیت میں یہ تو نہیں ہے کہ ملائکہ کو مانو ہی نہ، پیروں کو مانو ہی نہ، فقیروں کو ماننا ہی نہ۔ اس آیت میں لا الہ الا ہو کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خالق نہ مانو، خدا کے بیٹوں کا بیٹیاں بنا کر ان کا جز نہ مانو، اور فاعبدو، صرف اللہ کو عبادت کے لائق سمجھو کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وَهُوَ، اور وہی ہے ہر چیز پر نگہبان، وکیل، حفاظت کرنے والا، وہی جو بھی اس کا معنی، جتنے بھی اس کے معنی کر لیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ، ہر ایک کا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں، اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ، یہ تیرے رب نے تمہیں یہ سارا کچھ بتایا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے۔ لا الہ الا ہو، تم اعلان کر دو ان توحید خمسہ میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کا مستحق صرف اللہ ہے۔ اور آگے کمال ہو گئی ہے، فرمایا وَأَعْرِضْ
عن المشرکین، جو ان 5 چیزوں میں شریک بناتے ہیں، فور دا ٹائم بینگ آپ ذرا ان سے الگ ہو جائیں، کیونکہ یہ مشرک ہیں۔ توحید کی 5 قسمیں بیان کرنے کے بعد جب لفظ شرک آ گیا تو خود بخود لفظ کے شرک کا معنی پتہ چل گیا کہ شرک ہوتا کیا ہے اور شرک کہتے کسے ہیں۔ ہمارے دوست نا جی یہ جو ہے نا شرک یہ ہے مزارات پہ جانا، یہ شرک ہو گیا اور وہ شرک ہو گیا، اللہ اکبر، بس جیسے زبان میں آیا۔ اب پچھلی بار بھی میں نے یہ چاہا تھا کہ میں یہ آیت بھی آپ کو سناؤں لیکن وہ رہ گئی تھی، اور آج میں دوبارہ جو ہے نا وہ آیت آپ کو سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے عیسائیوں کا، اس کو کہتے ہیں ٹرینٹی انگلش میں، اور قرآن میں اس کو کہا گیا ہے، عربی میں کہتے ہیں تثلیث، اردو میں بھی تثلیث، پنجابی میں بھی تثلیث، فارسی میں بھی تثلیث، اور عربی میں بھی تثلیث، اور انگلش ٹرینٹی۔ معنی اس کا یہ ہے کہ عیسائیوں نے گریک میتھولوجی جو تھی نا، ان کا ایک فلسفہ ان سے لیا۔ ایک مصریوں کا فلسفہ تھا خدا کے وجود کے بارے میں، نعوذ باللہ، ان سے لیا۔ یعنی اہل مکہ نے بھی جتنے عقیدے غلط لیے ہیں یہ باہر سے امپورٹ ہوئے تھے، وہ بت بھی باہر سے آئے تھے، اور وہ جو بت تھے وہ جو لائے تھے، وہ جو باہر کی دنیا میں، یہ آگے چل کر میں بتاؤں گا، باہر کی دنیا میں جو کچھ ان کو مانا جاتا تھا وہی پھر مشرکین مکہ نے مانا، اور جو باہر کے لوگ یہ مانتے تھے کہ یہ کس چیز کے بت بنائے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہی مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ ان کا عیسائیوں نے جو عقیدہ لیا ہے تثلیث کا، یہ یونان سے آیا تھا، یہ مصر سے آیا تھا۔ مصری اور یونانیوں نے جب خداؤں کا تصور گڑھا تھا کہ چھوٹے خدا ہیں اور بڑے خدا ہیں، تو ان کے اندر انہوں نے یہ کیا، خدا کے 3 منہ بنا دیے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کے کافی سارے ہاتھ بنا دیے، ایک خدا اس کی بیوی ساتھ کوئین بٹھا دی، اس کے ساتھ بیٹے بیٹیاں بٹھا دیے، تو خدا کا ایک کنبہ بنا دیا۔ اب جو بڑا یہ ان کا تصور تھا، اور یہی پھر مکہ میں آیا، یہی دیگر اقوام مشرکین میں جہاں جہاں آبادیاں تھی وہ گئی، اور یہ شیطان نے اس طرح کا عقیدہ شرکیہ بنایا۔ اب جو عیسائی تھے انہوں نے مصریوں کو دیکھا تھا، انہوں نے یونانیوں کو دیکھا تھا، اب اس فلسفے سے، اس نظریے سے انہوں نے ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، لیکن وہ جو تصور تھا 3 منہ والا، خدا کے اجزاء والا، نعوذ باللہ، اس کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ کیا۔ اب انہوں نے فٹ کیا کیا، اس طرح سے کہنے لگے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے تیسرا ہے۔ اب وہ فرضی نظریہ دیکھیں، کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا ایک وجود ہے، اس کی ایک باڈی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ هو اللہ لا الہ الا ہو، اس کی باڈی، اس کی ذات، ہم یہ سوچتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس نے فرما جو دیا ہے، هو اللہ ہوا، تمہاری عقلوں سے وہ بلند ہے، ہمارا اس پر بلا کیف ایمان ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے اس کی ذات کے بارے میں۔ ہاں، اس کی صفات کا وہ علم جو اس نے اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے وہ ہم جانتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ملا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ گڑھا کہ وہ اللہ ایسا ہے، اس کے 3 حصے ہیں، ایک ٹاپ والا ہے، ایک مڈل میں ہے، اور ایک باٹم میں ہے۔ یعنی یہ عقیدہ اس وقت کے عیسائیوں کا نہیں تھا، آج کے عیسائیوں کا بھی وہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا۔ ممکن ہے کچھ فرقے ایسے ہوں جو اس سے الگ ہوں، لیکن اکثریت میجورٹی کا آج بھی عقیدہ یہی ہے۔
اس وقت بھی میجورٹی کا عقیدہ یہی تھا. اگر ہم ان کے دیکھیں نا فرقوں کی جو کتابیں ہیں، جیسے ہماری الملل والنحال کتابیں ہوتی ہیں جن میں مسلمان فرقوں کا ذکر ہوتا ہے، عیسائیوں کی کتابیں ہوتی ہیں، انسائکلوپیڈیا ہے اور ان کے چرچز، ہسٹری آف چرچ ہے جن کے اندر ان کی تاریخ ہوتی ہے، ان میں کئی فرقوں کا ذکر ملتا ہے. تو جو فرقہ یہ نہیں مانتا تھا اس کو وہ عیسائی نہیں مانتے تھے. آج بھی یہوہ وٹنس اس چیز کو نہیں مانتا اس طرح سے، وہ 3 اجزاء والی بات کو، تو وہ یہوہ وٹنس کو وہ نہیں کہتے. وہ چرچ میں ان کے چرچ نہیں ہوتے، ان کے کنگڈم ہال ہوتے ہیں. تو آج بھی عیسائیوں کے 2 جو بڑے فرقے ہیں جن کی آگے چھوٹی برانچیں ہیں، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، ان کا یہی عقیدہ جو قرآن نے بیان کیا ہے. اس کی فلسفی میں بیان کرنے میں فرق آتے رہتے ہیں. تو وہ کہنے لگے خدا اس طرح سے ٹاپ پارٹ، مڈل پارٹ اور باٹم پارٹ. نعوذ باللہ. جو ٹاپ پارٹ ہے اس کا نام ہے باپ، جو مڈل پارٹ ہے اس کا نام ہے روح القدس، اور جو سب سے باٹم نیچے والا پارٹ ہے اس کا نام ہے بیٹا. نعوذ باللہ. اس کو ٹرینٹی اور تثلیث کہتے ہیں، 3 خدا. اب عیسائیوں کے ہاں یہ نہیں ہے کہ ایک ادھر سے خدا وہ ہے، ایک وہ ہے اور ایک خود خدا ہے، یعنی غیر غیر کر کے نہیں، ایک ہی خدا 3 اجزاء سے مرکب ہے. اس کو ٹرینٹی کہتے ہیں. تو قرآن اس کو تثلیث کہتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ان کا نظریہ، اس کو ٹرینٹی تسلیم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. عیسائیوں نے، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم مسیح ابن مریم کہہ رہا ہوں، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی ایک کا نام اللہ، ایک کا نام روح القدس اور ایک کا نام ابن بیٹا. تو یہ جو 3 ہے نا، ان میں سے جو تیسرے کا نام ہے نا وہ اللہ رکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو، انہوں نے کفر کیا جو انہوں نے یہ کہا کہ خدا کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، گویا 3 خدا بنا دیے. میں لا الہ کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو. عیسائیوں کے اعتبار سے جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد. نہیں ہے کوئی اور خدا، اس کے حصے الگ الگ نہیں ہیں، وہ صرف الہ واحد، وہ صرف ایک ہی ہے. یہ بھی لا الہ الا اللہ ہے. یعنی جب عیسائیوں کا رد کرے نا کہ فادر، ہولی گوسٹ اور سن یہ 3 نہیں ہیں، ایک ہی ہے، تو ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ. لا وما من الہ الا الہ واحد. یہ دوسرے الفاظ سے الگ الگ کر کے آیا ہے کیونکہ وہ 3 اجزاء ایک ہی ہستی کے مان رہے تھے، تو ان کا وہ بیان آیا. تو یہاں لا الہ کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دیکھیں کیا بیان کیا ہے، اور ہمارے دوست جو ہے وہ لا الہ کا مطلب کیا بیان کرتے ہیں. اب جب اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہے تنہا اپنی ذات میں، وہ تثلیث کی صورت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ جو دوسرے بیٹے بیٹیاں والے اس کا بھی کوئی شریک نہیں. اس کے قریب یہ لفظ آیا ہے شرک کافر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اب عیسائیوں کا دوسرا فلسفہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں خدا نے یہ چاہا کہ ان 3 میں سے ایک خدا کو دنیا میں بھیجے. وہ دنیا میں ایک آیا، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم تھا، المسیح ابن مریم، اور یہی خدا کا تیسرا حصہ تھا. نعوذ باللہ. تو وہ خدا نے تیسرے حصے کو جب دنیا میں بھیجا تو پھر اللہ نے اس کے اندر حلول کر لیا. جب اس نے حلول کیا اور حلول کرنے کی وجہ سے وہ خدا خود عیسیٰ خدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین، یہ کفر ہے جو تم کہہ رہے ہو. اب یہ انہوں نے کن کے کہنے پہ یہ بات مانی؟ یہ انہوں نے
پول کے کہنے پہ یہ بات مانی تھی. تو اس معنی میں انہوں نے پول کو معبود بنا لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اعتقاد کہ وہ خدا کی ذات کا حصہ اور جز ہے. جب ان سب کا رد کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ وہ تنہا خدا نے اس کے اندر حلول کیا ہے، نہ وہ اس معنی میں خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام، نہ وہ خدا کا حصہ بن کے خدا ہے. وما من الہ الا الہ واحد. سن لو وہ صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا نہ حصوں کی صورت میں کوئی دوسرا خدا ہے، نہ بیٹے بیٹیوں کی صورت میں اس کا کوئی خدا ہے. یعنی مشرکین کا بھی رد اور ان کا بھی رد. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا ان کا کہ یہ جو تم عبادت میں یعنی بات ماننے میں، احکام میں، سرداروں کاہنوں کی، یہودیوں جو تم بات مان رہے ہو، ان کی بات مان کر اعتقاد میں شرک جو تم کر رہے ہو. سنو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فرمایا تھا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. انہوں نے فرمایا تھا سن لو یہودیو، یہ تم شرک فی الاحکام کے مرتکب ہو رہے ہو. سرداروں کی باتیں، کاہنوں کی باتیں، وہ جنات سے سن کر باتیں، یہ جو تم کہتے ہو نا جس کا ذکر سورہ پوری مائدہ میں، سورہ النساء میں آتا ہے کہ کاہنوں کے پاس، سرداروں کے پاس جن ہوتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ صحیح فیصلہ کیا کرنا چاہیے، صحیح اعتقاد کیا رکھنا چاہیے. یہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو، تم عباد الطاغوت ہو. اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، نہ اطاعت میں، نہ بندگی میں، نہ حکم ماننے میں، نہ جھکنے میں، صرف اس کی عبادت کرنی ہے. اور سنو انہ من یشرک باللہ، جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ان عقیدوں کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہاں پر لا الہ کا مطلب آپ نے دیکھ لیا کہ عیسائیوں کا جب رد کیا گیا تو لا الہ کا مطلب کیا تھا، اور جب مشرکین کا رد کیا گیا تو لا الہ کا مطلب کیا تھا. اور ہمارے دوست جو ہیں وہ لا الہ کا مطلب کیا بتاتے ہیں. اب ایک اور آیت سنیے لا الہ کے حوالے سے کہ قرآن کے اندر جب لا الہ آتا ہے تو وہاں اس کا معنی کیا ہوتا ہے. یہودی جنہوں نے اپنے سرداروں کو اور کاہنوں کو مان لیا تھا، ان کے لیے بھی وہ لا الہ کا وہ مطلب آ جاتا ہے کہ وہ نہ مانے. اب اس کو میں چھوڑ رہا ہوں اس آیت کو، کیونکہ اس مضمون کی بہت سی قرآن کریم کی آیات ہیں جو میں نے آپ کو بتانی ہے. لیکن اس سے آپ کو یہ اندازہ تو ضرور ہو گیا کہ لا الہ کا معنی وہ نہیں ہے جو ہمارے اے دوست خوارج بی دوست خوارج سی کرتے ہیں. قرآن نے لا الہ کا معنی اور کیا ہے. اب جب ہم نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو جھوم جایا کرو، ڈوب جایا کرو اس کے اندر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کیسے مان رہے ہیں. یہ مقام شکر بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو افضل ذکر کہا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک تو خدا کی حمد و ثنا بہت ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مقام شکر ہے. جیسے حمد کے اندر بھی مقام شکر ہے، شکر کا معنی پایا جاتا ہے اس کے اندر بھی. کیوں؟ اب آنکھیں بند ہیں اور ایک تصور میں آپ چلے گئے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. پہلے تو آپ نے اس کی حمد و ثنا کو بیان کیا کہ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، ہمارا اللہ، ہم اس کی اتنی قدر کرتے ہیں، اس کو یعنی مانتے ہیں. ما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے قدر نہیں کی، ہم اس کی قدر کرتے ہیں. اس نے توفیق دی کہ اس نے تنہا پیدا کیا، تنہا نظام کائنات کو چلایا، وہ تنہا جانتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کر رہے ہیں. ایک تو اس کے گیت گاتے ہیں جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ایک تو ہم اس کے گیت گاتے ہیں، اور گیت گانے کے بعد دوسری بات کیا ہے کہ ہم شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر ہم نے تیرے حبیب کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا، ان کی بات نہ مانی ہوتی، ان کے در پہ نہ جھکے ہوتے،
تو کیا ہوتا کہ یا رب العالمین ہم بھی وہی مان رہے ہوتے جو کچھ دوسرے لوگ مان رہے ہیں. تو یہ مقام شکر ہوتا ہے. تو جب یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, مقام شکر پہ جاتے ہیں, تو یہ وہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ ہمارے دلوں کا چین اور سکون بن جاتا ہے. تو ایک لطف آتا ہے, رونے لگتے ہیں, جھومنے لگتے ہیں, اور سارے جہان کے غموں کو بھول جاتے ہیں, اور ہمیں ایک سکون مل جاتا ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورت الرعد کے اندر بیان فرمائی. اور ایمان کو تازہ کیجئے. واہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اہل ایمان ہیں, جن کو یہ توفیق مل گئی, جو لوگ ایمان لائے, ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ملتی ہے. اور اللہ کے ذکر کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ لا الہ الا اللہ. اسی ذکر کو اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہہ کر بیان فرما رہا ہے کہ یہ دلوں کا سکون ہے. یہاں تھا صرف ذکر کا لفظ. اب اگلی آیت میں سنیں وہ ذکر جس سے تسکین ملتی ہے وہ ذکر ہے کیا. فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن. وہ لمبی بات ہے, میں اس کی معنی نہیں کرتا. قل ہوا ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت والیہ متاب. سبحان اللہ. وہ جو ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے, وہ ذکر جس سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے, وہ ذکر کون سا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. وہ لا الہ الا ہو کا ذکر ہے. اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے, اس سے دلوں کو تسلی ملتی ہے. یہ وہ ذکر ہے. تو جب ہم نماز کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے یہ وہ ذکر ہے جو توحید کے دلائل, توحید کی اقسام میں خمسہ پر دلالت کرتا ہے. تو یعنی اس ذکر میں ہم اللہ کے گن گا رہے ہوتے ہیں, اس کے گیت گا رہے ہوتے ہیں, اس کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نماز میں دیکھیں تو کھڑے ہوئے پہلے ہم نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. ختم بات کہاں ہوئی ہے؟ ولا الہ غیرک پر. پہلے جب سبحان کہا تھا نا تو اس کی تنزیہ کو بیان کیا تھا. یہ کہا تھا کہ تو اپنی ذات میں منزہ ہے اور تیرا نام اتنا بابرکت ہے, تیرے نام سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اس کے نام کی برکات کو بیان کیا اور پھر ولا الہ غیرک کہہ کے یہ کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں نہ ذات میں, نہ تخلیق میں, نہ تدبیر میں, نہ علم میں تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں, صرف تو ہے. بنانے والا بھی تو ہے, چلانے والا بھی تو ہے, جاننے والا بھی تو ہے, اور عبادت کا مستحق بھی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نماز میں, نماز کے اندر ہم اس کی حمد, اس کی ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں. پھر آگے فاتحہ پڑھتے ہیں. فاتحہ کے اندر بھی یہی بات ہے. پہلے تو ہم اس کی تخلیق تدبیر کی بات کرتے ہیں, پھر ہم ایاک نعبد کہہ کر کہتے ہیں کہ جب ان ساری صفات کا مالک تو ہے تو ہم تیری عبادت ہی کرتے ہیں, صرف تیری کرتے ہیں, کیونکہ خالق بھی صرف تو ہے, مدبر بھی صرف تو ہے, مالک بھی صرف تو ہے, عالم بھی اس خدائی والے معنی میں صرف تو ہے. تو ہم کسی تیرے سوا کسی کی عبادت کیوں کریں؟ اور وہ جو مدد بغیر کسی اسباب کے ہوتی ہے وہ مدد بھی صرف تو کر سکتا ہے, اور جو مخلوق ذریعہ اور سبب سے مدد کرتی ہے اس کا وہ بھی مسبب الاسباب تو ہے. تو جب اصل میں حقیقتاً مستعان بھی تو ہے,
اور خالق اور مدبر بھی تو ہے، تو ہم صرف تیری عبادت ہی کیوں نہ کریں؟ ایاک نعبد، فاتحہ کے اندر بھی وہی ہے، جہاں جہاں قرآن میں یہ لا الہ الا ہو کا لفظ آیا ہے وہاں پر سارے مقامات میں یہی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدا میں دیکھ لیں، وہاں پر اس کی چند آیتوں کو پڑھ لیں، وہاں پر اسماء حسنہ کا ذکر، اللہ کی علم کا ذکر اور قدرت کا ذکر، پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے جو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی اس کے تمام نام اسماء حسنہ ہیں، یعنی اس کے سارے ناموں میں اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، اس کے سارے ناموں میں اس کے علم کا پتہ چلتا ہے، اس کے سارے ناموں میں اس کی عبادت، وہی مستحق کی عبادت ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اس کے ناموں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اس کی اطاعت کی جائے، اس کے ناموں سے یہ پتہ چلتا ہے صرف اس کے آگے جھکا جائے۔ تو آج کے اس لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا ہو میں نے لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا ہو کا معنی چند آیات سے آپ کو بتایا، درجنوں اور آیات ہیں جن میں اس کا یہ معنی لکھا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نماز کے بعد 4 کلمات، 3 تسبیح کے اور ایک وہ ذکر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں نے بیان کیا، اور یہ تینوں تسبیحات اور یہ ذکر توحید خمسہ پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ شرک کی 5 قسموں کا رد کرتے ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔